السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 20 صفر 14 دسمبر بروز یکشنبہ کا یہ سیشن میرے ڈرائنگ روم سے ہو رہا ہے۔ آپ لوگ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ مقابلہ حسن قرات میں جو حضرات جج کے فرائض انجام دیتے ہیں ان کو دوران تلاوت قاری کے مخارج اور دوسری غلطیاں نوٹ کرنی ہوتی ہیں تاکہ ان کو نمبر دے سکیں۔ حضرت کیا جج کو اس کی اجازت ہوگی اور جو سامعین ہیں ان کے لیے اس مقابلے میں سننے کا کیا حکم ہوگا؟ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں سننے کے لیے ان پر سماع فرض ہے۔ قرآن شریف کو سننا فرض ہے۔ اور ججوں پر بھی اجتماع فرض ہے۔ ہو گیا جی۔ دیوالی کی مبارکبادی کسی کافر کو دل میں برا سمجھ کر دینا کیسا ہے؟ صرف اس سے حکمتاً دوستی رکھنے کی وجہ سے دل میں تو برا جانتا ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ Zaid told me that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi وسلم کو معاذ اللہ یہ پتہ نہ تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ میں نے جواب دیا کہ ہر ایک سوال کا جواب دینا علم ہونے کے باوجود یہ کیا ضروری ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے؟ یہ کیا ضروری ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے؟ زید خاموش ہوا۔ اب کوشچن ہے، از زید اے بد مذہب؟ What further I have to do to convert Zaid to proper path? زید کو سائل نے کافی جواب دے دیا۔ اس کے دل میں ہدایت ڈالنا یہ باری تعالیٰ کام ہے، اس کا کام نہیں ہے۔ جی۔ وضو اور غسل کے دوران کچھ پڑھنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ کپڑا یا کوئی چیز یا ہاتھ پاک کرتے وقت پانی بہاتے وقت کلمہ درود پڑھ سکتے ہیں؟ کلمہ درود پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کے دوران بھی کچھ
संस्कार पढ़ सकते हैं। गुस्ल आमतौर पर हालत बरहमदी में होता है, उसमें कुछ पढ़ना नहीं चाहिए। जैद कहता है बकर जो सुन्नी और वहाबी दोनों के पीछे नमाज पढ़ लेता है तो ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा। जैद कहता है बकर जो सुन्नी और वहाबी दोनों के पीछे नमाज पढ़ लेता है तो ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा। मतलब क्या? जी, वहाबी देवबंदी वगैरह अपने अकायद कुफरिया की वजह से मुर्तद पैदवी नहीं, उनके पीछे नमाज बातिल महज है। और अगर दानिस्ता उनको इमाम बनाया तो मुक़्तदी पर हुक्म कुफर भी है। क्या किसी शेख से तालिब होने के लिए अपने शेख को बताना जरूरी है और जिससे तालिब हो रहे हैं उसे भी बताना जरूरी है कि किससे बैत है, या सिर्फ कलिमात दोहरा लेने से वो तालिब हो जाएगा? अगर कोई कादरी सिलसिले से बैत हो और गैर सिलसिले कादरिया में तालिब हो जाए तो ये दुरुस्त है? शेख के जिंदा, अच्छा 2-3 सवाल हैं। शेख के जिंदा और मौजूद रहने के बावजूद किसी दूसरे शेख से तालिब होना जायज है? जायज है। हर पता बताना जरूरी नहीं। हो गया जी। अब ये कुछ रू ताज शरिया की बारगाह में अर्ज है कि बैअत से मुताल्लिक फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 12 सफ़ा 214 पर यह इबारत है कि हमारे नजदीक खानदान आलिशान कादरी सब खानदानों से आला व अफजल है और तब्दील शेख बिला ज़रूरत शरइया जायज़ नहीं। और अहकाम शरीयत हिस्सा 2 सफ़ा 150 पर है कि सवाल जैद सुन्नी एक बुजुर्गवार का मुरीद है, अभी थोड़ा ही जमाना गुजरा उन बुजुर्गवार का इंतकाल हो गया, अब जैद और किसी आलिम से बैत हो सकता है या नहीं? जवाब, तब्दील बैत बिला वजह शरई ममनू है और तजदीद जायज बल्कि मुस्तहब है। और जो सिलसिले आलिया कादरिया में न हो और अपने शेख से बगैर इनहिराफ के इस सिलसिले आलिया में बैत करे वो तब्दील बैत नहीं बल्कि तजदीद है कि जामे सलासिल इसी सिलसिले आला की तरफ राजे हैं। फतावा अमजदिया जल्द 4 सफ़ा 347 पर है कि दूसरे से तालिब हो सकता है और ये उस वक्त है कि शेख का इंतकाल हो गया या वहां मौजूद न हो तो दूसरे से फैज ले और उससे जो कुछ मिले पीर ही का सदका तसव्वुर करे। जरूरी अर्ज ये है कि मज़कूरा बाला इबारात की रोशनी में नंबर 1 अपने पीर की हयात में उसी सिलसिले या किसी दूसरे सिलसिले के पीर से तालिब हो सकते हैं या नहीं? फिर नंबर 2 और नंबर 3 है। नंबर 2 अपने पीर से उसी सिलसिले में बैत होना ये तब्दील बैत नहीं है, ये तजदीद बैत है जिसकी तफसीर अभी
حالات عظیم البرکت کے کلمات گزری اور دوسرے سلسلے میں بیعت ہونا یہ تبدیل بیعت ہے. اس کی اجازت میں بدی چلی نہیں ہو سکتی. البتہ اپنے شیخ سے پھرے انحراف کے بغیر اسی بیعت پر قائم رہتے ہوئے دوسرے شیخ سے طلب فیض کے لیے بیعت ہو سکتا ہے بشرطے کہ پہلی بیعت صحیح رہی ہو گیا. نمبر 2، اپنے پیر سے انحراف کے ساتھ اپنے ہی سلسلے کے دوسرے پیر سے طالب ہونا کیسا ہے، اور طالب ہوا تو بیعت ٹوٹی یا نہیں؟ اس کا بات پہلے ہی گزرا جی کہ پیر سے انحراف جائز نہیں ہے بلا وجہ صحیح. طالب ہونے والے کا شیخ ثانی کو باخبر کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. جی. میری جس لڑکی سے شادی طے پائی گئی ہے اس لڑکی کا ایک منہ بولا بھائی ہے اس لڑکی کا ایک منہ بولا بھائی ہے اور وہ بھی غیر مسلم، اور اس بات سے اس کے ماں باپ کو حرج نہیں پر مجھے ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس منہ بولے بھائی بہن کے رشتے پر روشنی ڈالیں. مسلم سے اور غیر مسلم ان دونوں سے یہ رشتہ کیسا؟ مسلم سے اور غیر مسلم ان دونوں سے یہ رشتہ کیسا؟ اور لڑکی بات نہ مانے تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ منہ بولا بھائی بنا دینے سے کوئی حقیقی بھائی نہیں ہو جاتا. اگر کسی مسلمان کو جو اس کا غیر محرم ہے کوئی عورت بھائی قرار دے تو اسلامی اخوت کے باوجود وہ اس کا حقیقی بھائی نہیں ہوگا اور اس سے پردہ فرض ہوگا. غیر مسلم مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا. اس کو بھائی بولنا بتانا ناجائز گناہ ہے. لڑکی اگر بات نہیں مانتی ہے تو اس سے نکاح نہ کرے. اگر کوئی شخص ساڑی کا بزنس کرتا ہو اور کسٹمر کی ڈیمانڈ پر سیمپل کے لیے اس میں لیڈیز کی پہنی ہوئی ساڑی کا فوٹو کیٹلاگ رکھ کر بھیجتا ہو تو کیا یہ کاروبار جائز ہے اور آمدنی کا کیا حکم ہے؟ کاروبار جائز ہے اور آمدنی حلال ہے. Since last August, I became, Alhamdulillah, a murid of Hazrat Taj Sharia. My question is, should I join the Noori Masjid located in Netherlands, or is the other Sunni Masjid Ar-Raza, which is located in my city? The difference is that Masjid Ar-Raza is joining the Ruwayat-e-Hilal committee, which has different perspectives with Noori Masjid. For example, Chand ka masala, Isha times, use of mic and many others. When I say that I will join Noori Masjid, my family says not to join.
and if I will create fitna at home. My question to my Peer Sahab, help me make a choice knowing that I am alone against 5 family members. Jazakallah. In regard with your question, I have to say you must consider which one I've said to mosque. Is firm on the principles of Sharia. You must join the one which is following the rules of Sharia. جی، امام کا عید کی نماز ادا کرنا اور اسی روز مقتدیوں کو تراویح پڑھانا اور مقتدیوں کو دوسرے روز عید کی نماز پڑھانا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ امام کا امام نے اگر پہلے دن عید کی نماز پڑھی اور شرعی شہادتوں سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ یہ دن روزہ عید ہے، رمضان ختم ہو گیا، کہ اب اس کو دوسرے دن لوگوں کو نماز عید پڑھانا جائز نہ تھا، اور اس کو لازم تھا کہ لوگوں کو بتائے کہ شرعی شہادت آ چکی ہے اور اب طرح بھی نہیں ہے، ہر یہ دن روز عید کا دن ہے، اس کو طرح بھی نہ پڑھانا چاہیے تھی۔ جی، میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور کمپنی کی طرف سے مجھے رہنے کے لیے ایک فلیٹ ملا ہے۔ ایک دوسرا امپلائی ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے اور اسے فلیٹ نہیں ملا ہے۔ ایک دن اسے ڈیوٹی پر بہت رات ہو گئی تو اس نے مجھ سے رکنے کے لیے کہا۔ مسلمان جان کر میں نے اسے فلیٹ میں ٹھہرنے کو کہہ دیا۔ بعد میں بات چیت کے دوران پتہ چلا کہ وہ بد مذہب ہے۔ میں نے اس سے کافی دیر تک ڈیبیٹ کی لیکن وہ اپنے گندے عقیدوں پر قائم رہا۔ اب رات کے 1:30 بج گئے تھے۔ آس پاس سب غیر مسلم ہندو لوگ ہیں۔ اگر میں اتنی رات میں اسے گھر سے نکالتا ہوں تو آس پاس والے سمجھیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں
اور مذاق بنائیں گے. اس لحاظ سے میں نے اسے صبح ہوتے ہی نکل جانے کو کہا اور صبح جلدی ہی اسے بھگا دیا. اسے کچھ کھلایا پلایا بھی نہیں. کیا ایسی سچویشن میں میں نے صحیح کیا؟ کیا مجھ پر توبہ کا حکم ہے؟ صحیح کیا اور مصلحتاً اس کو اس دن در رہ دیا. اس پر توبہ کا حکم نہیں ہے. جو علماء بد مذہب کا رد نہیں کرتے اور دوسرے کو رد کرنے سے روکتے ہیں، اور جو علماء رد نہ کریں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بس سخت گناہ کار، دین میں مداخل، المداخلت فی الدین بہت سخت ہے اور رد نہ کرنا یہ خود بہت برا ہر سوئے کلیت کی دلیل ہے. دوسروں کو روکنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے. بس جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ شوہروں کی کمائی کا کچھ حصہ چوری چپکے بچاتی رہتی ہیں جس کا شوہر کو علم نہیں ہوتا. اگر کسی عورت کے پاس حج بھر کا اس قسم کا مال جمع ہو جائے، اگر کسی عورت کے پاس حج بھر کا اس قسم کا مال جمع ہو جائے تو کیا وہ عورت ان پیسوں سے حج کو جا سکتی ہے؟ اور اگر نہیں جا سکتی ہے تو جانے کی صورت کیا ہوگی؟ اور اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو تو ان پیسوں کا کیا کرے؟ وہ پیسے اس کے لیے حلال ہے تو حج کو جائے. شوہر کا انتقال ہو چکا ہو تو ان پیسوں کا کیا کرے؟ ہو گیا جی. حضرت پیسے اس کے لیے حلال ہیں. پیسے اس کے لیے حلال ہیں. حضرت میں پینٹ کا کام کرتا ہوں. ایک بار میری داڑھی کے بال کے نوک پر کلر لگ گیا اور مجھے اس کی خبر نہیں. مجھے یہ بات 1 مہینے کے بعد پتا چلا. میں جب وہ کلر نکال دیا. حضرت میں پینٹ کا کام کرتا ہوں. ایک بار میری داڑھی کے بال کے نوک پر کلر لگا اور مجھے اس کی خبر نہیں. مجھے یہ بات 1 مہینے کے بعد پتا چلی. میں نے تب وہ کلر نکال دیا اور اس 1 مہینے میں کئی بار ناپاک ہوا. تو 1 مہینے میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں پھر سے پڑھوں یا مجھ پر کیا حکم ہے؟ نمازوں کا یاد نہیں ہے. کیا حکم ہے شریعت میں اس شخص کے لیے جو کہتا ہے کہ کافروں کے دیے ہوئے پرساد کو بسم اللہ پڑھ کر کھا سکتے ہیں؟ اس سے بہت اجتناب ضروری ہے. ان کا دیا ہوا پرساد دینا جائز نہیں ہے. جو ایسا کرتا ہے وہ بغیر علم فتویٰ دیتا ہے اور بے علم فتویٰ دینا ہے.
ناجائز گناہ اور لعنت کا کام ہے، اس پر توبہ فرض ہے۔ جی، کیا امام حسن اور حسین اور مولا علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا جائز ہے؟ علیہ السلام یہ ملائکہ کرام اور انبیاء علیہ السلام خاص تحیت ہے۔ والے نبی کو استقلالاً علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے، البتہ نبی کے تابع بنا کر کے کہہ سکتے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں علی محمد وعلیہ السلام۔ طبرانی کون ہیں؟ طبرانی کون ہیں؟ طبرانی ایک عظیم محدث ہے۔ ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ اعلی حضرت کے والد صاحب حضور نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعزیہ بناتے تھے۔ یہ تہمت ہے۔ جی، فروعی مسائل کی تعریف کیا ہے؟ فروعی مسائل کی تعریف وہ مسائل جو مکلفین کے افعال سے متعلق ہیں، اصول اعتقاد سے نہیں ہے، جیسے نماز روزہ وغیرہ۔ حضور اگر خطیب جمعہ کے بیان میں بے خیالی میں کفریہ کلمہ بول جائے اور اس کی کوئی نشاندہی نہ کرے بلکہ نماز کے بعد ان کو بتائے تو کیا مقتدی اور ان کی نماز ہو جائے گی؟ امام کی نماز سے باہر ہو جائے گی، اور اس کا معلوم تھا کہ امام سے کفری لفظ نکلا ہے، اس کو بتانا فرض تھا، ضروری تھا، تاخیر کی جو گناہگار ہوا کل بدعت ضلالہ، اس حدیث مبارک کی تفسیر فرما دے۔ ہر وہ بدعت جس کی اصل دین میں نہ ہو وہ گمراہی ہے۔ کئی شخص ایسے ہوتے ہیں جو جماعتی کے نام سے لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں اور جماعتی کے ساتھ مل کے ان کے کاموں میں ساتھ بھی دیتے ہیں، اور کئی لوگوں سے سنا ہوتا ہے کہ فلاں شخص جماعتی ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی اس کے منہ سے گستاخی نہیں سنی۔ حضرت ایسے شخص کو جماعتی کہیں گے؟ جو کسی جماعت تبلیغی یا موضوعی جماعت سے منسلک ہے، اس لحاظ سے وہ جماعتی کہلاتا ہے۔
اس کو یہاں سے جماعتی لوگ کہتے ہیں اگر یہ معلوم ہے کہ وہ فلاں جماعت سے منسلک ہے تو یہ سوال کیا ہے کیا اس کو جماعتی کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ وہ جماعتی ضرور ہے. لازم ہے کہ اس کو حتی الامکان اس جماعت سے نکالیں، روکیں اور ان کے عقائد سے اس کو واقف کرائیں. جی، باجماعت نماز میں جب امام سے کوئی سہو واقع ہو جائے اور امام صاحب نے سجدہ سہو کیا تو جو مسبوق جس کی 1 یا 2 رکعت جماعت سے رہ گئی ہیں اس نے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر کر سجدہ سہو کرنا ہے یا بنا سلام کے؟ وہ بغیر سلام کے کھڑا ہو جائے. بغیر سلام کے کھڑا ہو جائے. اگر بے وضو یا بے غسل یعنی جنب کے سامنے قرآن شریف اوپر سے گر رہا ہو تو کیا ایسا شخص بغیر کسی کپڑے کے قرآن کو ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے؟ ہاتھ میں اگر کپڑا ہو یا کوئی حائل ہو تو اس کپڑے اور حائل کے ذریعے سے اس کو پکڑے، ورنہ کنڈے سے روکے اور اس کو پکڑ لے. جاوید نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ رکھ سکتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ مسلک اعلی حضرت نہیں کہنا چاہیے اور مسلک تو 4 ہیں تو یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ اور اعلی حضرت کو صرف ایک شاعر اور عاشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر کہتا ہے، لکھا ہوا یہاں پہ کہ نظر سے دیکھتا ہے یا کہتا ہے، اور ایک موضوع پر یہ کہتا ہے کہ کافر کا جھوٹا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جائز کہا ہے اور اعلی حضرت نے حرام لکھا ہے، تو میں حدیث کو مانوں یا اعلی حضرت کو؟ ایسے شخص پر کیا حکم ہے؟ جی، مطلب کہ اعلیٰ حضرت اس زمانے میں مطلب کہ اہل سنت والجماعت کی صحیح پہچان ہے، اور مطلب کہ اہل سنت والجماعت کا دوسرا نام ہے. دیوبندی وہابی وغیرہ مرتدین جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ان سے امتیاز کے لیے سوائے مطلب کہ اعلیٰ حضرت کے اس زمانے میں کوئی دوسری پہچان موضوع نہیں ہے جو اس سے بنا کرتا ہے. وہ ضرور بڑی القلب ہے، ہر سنیوں کی پہچان بنانا چاہتا ہے.
آخر میں جو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے جھوٹے کو جائز فرمایا ہے، اس کی دلیل اسی کے ذمہ ہے، وہ ثابت کرے بیان نہیں حضور کے الفاظ سے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ کافر کا جھوٹا جائز ہے، پھر جائز کہ جو اطلاقات ہیں جائز کا مطلب یہاں پر یہ ہو سکتا ہے بالفرض اگر یہ فرمایا کیا میں سامنے کی طرح اس کا جھوٹا پاک ہے، لیکن کافر سے خود حضور کی احادیث مارکا اور قرآن عظیم کی آیات سے یہ ثابت ہے کہ اس سے محبت، دوستی قلبی موالات ناجائز حرام کفر انجام ہے، اس کا جھوٹا کھانا یا پینا اسلام سے حرام ہے۔ کیا اجوا کھجور میں تمام بیماریوں کی شفا ہے اور اس سے جادو کا کاٹ بھی ہوتا ہے؟ اجوا کھجور کے متعلق کچھ بیان فرمائیں، جزاک اللہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو 7 اجوا کھجوریں نارمل کھا لے اس کے لیے جادو وغیرہ سے حفاظت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث شریف منقول کی جاتی ہے کہ میرا حرم احد پہاڑ تک ہے، میرا حرم احد پہاڑ تک ہے۔ اگر یہ حدیث پاک صحیح ہے تو کیا حجاج مسجد نبوی شریف سے لے کر احد پہاڑ کے بیچ میں کہیں بھی اپنی 40 نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اپنی 40 نمازیں ادا کر سکتے ہیں تاکہ اس پر حضور کی شفاعت واجب ہو جائے؟ یہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری۔ کیا یہ میسج میں لکھا ہے وہ واقعہ صحیح ہے کہ شیطان کربلا میں کھڑا حضرت امام حسین کا آخری سجدہ دیکھ رہا تھا، اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور کہا تیری خدائی کو غور سے تو آج دیکھا ہے، کہاں معلوم تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں، اے خدا سجدے سے انکار کبھی نہ کرتا میں، اگر مجھ کو پتا ہوتا انسان ایسے ہوتے ہیں۔ کیا یہ واقع صحیح ہے؟ یہ واقعہ مسائل نہیں ہے۔ زید کسی سنی صحیح العقیدہ جامع شرائط پیر سے بیعت ہے۔ اب زید ایک جلسے میں گیا اور وہاں ایک پیر صاحب جو کہ جامع شرائط پیر ہیں اور لوگوں کو مرید کر رہے تھے،
چادر کے ذریعے تو زید نے بھی طالب ہونے کی نیت سے چادر پکڑ لی، تو اس صورت میں زید پہلے والے پیر کا مرید رہا کہ نہیں، اور دوسرے پیر سے طالب ہوا یا مرید، اور طالب ہونے کے لیے پیر صاحب کو پہلے بتانا ضروری ہے؟ ان تمام باتوں کا سوال جواب پہلے جواب میں گزر چکا۔ تجدید نکاح کے وقت بھی 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے یا میاں بیوی آپس میں ایجاب و قبول کر لیں؟ 2 گواہ ضروری ہے۔ میڈیکلیم کروانا کیسا ہے؟ میڈیکلیم کروانا کیسا ہے؟ اس میں سالانہ ایک متعین اماؤنٹ بھرنا ہوتا ہے۔ اگر اس درمیان کوئی بیمار پڑتا ہے تو انشورنس والے اس کی بیماری کا خرچ اٹھاتے ہیں، اور اگر بیمار نہیں پڑتا تو وہ اماؤنٹ جو بھرا ہے وہ کمپنی لے لیتی ہے۔ اس پر شرع کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی سال کے بھرے ہوئے پیسے چاہے جمع نہ رہتے ہوں مگر جب بیمار پڑتا ہے تو سب وصول ہو جاتے ہیں، کیا ایسی صورت میں میڈیکلیم جائز ہے؟ پیسے اگر واپس نہیں ہوتے ہیں تو یہ مخالفت بالمال ہے، جائز نہیں ہونا چاہیے۔ بتا دو جی، وہ سن لیرے میں نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز ہو جائے گی۔ زید و بکر کے یہاں دعوت تھی۔ عمر نے دعوت میں شامل ہونے والے متعدد لوگوں سے پوچھا کہ مسلمان کے یہاں دعوت میں جاؤ گے یا یہودی کے یہاں، جبکہ ہماری نظر میں زید و بکر دونوں مسلمان ہیں۔ مانا کہ بکر و عمر کے مابین رنجش ہے، اس بنیاد پر کسی کلمہ گو کو یہودی کہنا کیسا ہے؟ کیا یہودی کہنا جائز اچھا؟ کہاں جاتے ہیں میں تو جی کہنا جائز نہیں تھا۔ عمر کو اسے توبہ کرنا چاہیے اگر بے وجہ شریک ہے۔ بعض علاقے میں یہ رواج ہے کہ مدرسے کے بچوں کو قرآن خوانی کے لیے گھر پہ بلایا جاتا ہے اور قرآن خوانی کے بعد دعوت کھلا کر بچوں کو رقم دی جاتی ہے جسے نذرانہ کہتے ہیں۔ زید کا کہنا ہے کہ یہ درست نہیں کیونکہ یہ قرآن پڑھنے کی اجرت ہے۔ یہ مطلقاً یہ حکم صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ بخوشی دیتے ہیں تو اس کا لینا جائز ہے۔ زوال طلوع غروب کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہ پڑھنا چاہیے۔ سیاہ خضاب کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس کو امام بنانا گناہ ہے۔ میرے نانا دیوبندی ہیں اور مجھے ان کے گھر جانا پڑتا ہے، کیا اس پر کچھ حکم ہے؟ آپ کو وہاں جانا جائز نہیں ہے۔ سکندر بادشاہ، سکندر اعظم اور ذوالقرنین جو مشہور ہیں جنہوں نے دنیا پر حکومت کی، کیا وہ انبیاء ہیں یا سرکار کے امتی ہیں؟ نبی ہونا معلوم نہیں ہے۔ صالح بیوی کا بھائی
کی بیوی سے سالے کی وفات کے بعد نے بیوی کی حیات میں یا اس کی وفات کے بعد دونوں صورتوں میں نکاح جائز ہے؟ سالے کی بیوی سے سلج اگر بھیج رہے ہیں سالے کی بیوی سلج اگر نکاح کرنے والے کی محرم نہیں ہے تو اس سے نکاح جائز ہے۔ ٹرین پر فرض اور واجب نماز کو جائز اور اعادہ کو واجب نہ کہنے والوں کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ فاسق و فاجر اور نالائق امامت ہیں اور کیا ان کا انجام گمراہی ہے؟ کسی مسئلے میں نہ دانستہ خطا مغفور ہے اور دانستہ اجماع کا خلاف درکنار حنفی مذہب سے عدول اور مرجوع کو قبول کرنا اور اس پر اصرار و عناد یہ سب دیانتدار امین فتویٰ محتاط علماء کی روش سے دور ہے۔ جی، فقہائے کرام نے کافر کی زمین میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ مسلمان کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر پڑھ لے مگر کافر کی زمین سے بچیں، اور اگر مسلمان کی زمین میں کھیتی فصل ہے تو نہیں، اور اگر مسلمان کی زمین میں کھیتی فصل ہے تو نہیں پڑھ سکتا تو راستے میں پڑھے، کافر کی زمین میں نہ پڑھے۔ اگرچہ راستے میں پڑھنا مکروہ ہے مگر یہ کراہت کافر کی زمین میں پڑھنے کی کراہت سے کم تر ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 6 صفحہ 18۔ حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم کہیں باہر گئے ہوں اور کہیں مسجد نہ ملے تو کسی کافر کی دکان یا شاپنگ مال میں نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں؟ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کراہت کا حکم ہے۔ اگر مجبوری ہے تو کراہت بھی نہیں۔ زید نے حج کو جانے کی نیت کی اور مدینہ شریف سے نکلا، کچھ پریشانی کی وجہ سے وہ احرام میقات سے نہیں باندھا اور مسجد عائشہ پہنچ کر احرام باندھا تو اس پر کیا حکم ہے؟ دم دینا ہوگا یا صدقہ؟ وہ صدقہ دے کر واپس چکائے۔ اگر اب اسے دم دینا پڑے تو اسے واپس مکہ شریف جا کر دم دینا ہوگا۔ جب وہ میقات کی طرف لوٹ گیا اور وہاں سے اس نے احرام باندھا
صورت میں دم نہیں ہے. کسی امام مسجد نے یوں دعا مانگی کہ یا اللہ نبی کے گناہوں کو معاف فرما اور نبی کے قبر سے عذاب دور فرما. معاذ اللہ. امام پر اور جو دعا میں شریک ہے کیا حکم شریعت ہے؟ نبی گناہ اس پر توبہ لازم ہے اور تجدید ایمان بھی لازم ہے. مزار شریف کے اندر جماعت سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ قبر اگر سامنے نہ ہو تو اس پہ حرج نہیں. پرانی قبر پر مسجد بنانا کیسا ہے؟ ناجائز ہے. قبرستان میں مسلم کنٹری جس میں اکثریت اور حکومت بد مذہبوں کی ہے میں بینک سے لون لینے کا شرعی حکم کیا ہے جبکہ معلوم ہے کہ بینک انٹرسٹ سود لے گا؟ بینک کے بورڈ میں رافضی بھی ہیں جن کا پیسہ بھی اس بینک میں لگا ہوا ہے. اس میں اگر سنی صحیح عقیدہ مسلمان طریق ہے تو جمع شدہ رقم پر زیادتی ضرور سود ہے. میرا جائز نہیں ہے. کسی دیہات میں نماز جمعہ اگر کسی نے پڑھ لی تو کیا اس کو الگ سے ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی یا وہی جمعہ کافی ہوگا؟ دیہات میں جمعہ صحیح نہیں ہے. اس پر اس دن ظہر کی نماز فرض ہے. اگر کوئی شخص جماعت سے نماز چھوڑنے کا عادی ہے اور فحش کلامی بھی کرتا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اگر دونوں باتیں اس کے اوپر شریف طور پر ثابت ہے اور مشتہر ہے کہ وہ فاسق مولوی ہے اس کو امام بنایا گناہ ہے. کیا ناپاک کپڑے پر کپڑا دھونے والا صابن لگانا جائز ہے؟ نیز یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کیا ناپاک کپڑے پر کپڑا دھونے والا صابن لگانے سے صابن ناپاک ہو جاتا ہے؟ اگر ناپاک ہو جاتا ہے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمائیں. دھلنے سے پاک ہو جائے گا. برائے کرم اس جملے کا حکم ارشاد فرمائیں اوپر والے نے تجھے بھیجا لیکن اس بھیجے میں بھیجا ڈال کے نہیں بھیجا. ایسا کہنے والے پر کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کرنا ناجائز ہے. فقہاء اس پر حکم کفر لگاتے ہیں.
وہ توبہ کرے اور تجدید ایمان بھی کرے. جی اچھا، اگر کوئی شخص غصے میں آ کر یہ جملہ کہ اللہ نے تجھے عقل نہیں دی ہے کیا، یا یہ جملہ اللہ نے تجھے آنکھ نہیں دی ہے کیا کہے تو اس کہنے والے پر کیا حکم ہے؟ اس پر کوئی حکم نہیں ہے. ان اشعار کا حکم ارشاد فرمائیں. وہ جہنم بھی مجھے دے تو کروں شکر ادا، کوئی اپنا ہی سمجھ کر تو سزا دیتا ہے. جنت تو ملے لا کر مے خانے میں رکھ دینا، جنت جو ملے لا کر مے خانے میں رکھ دینا، کوثر کو میرے چھوٹے سے پیمانے میں رکھ دینا. میت نہ میری جا کر ویرانے میں رکھ دینا، بلکہ پیمانوں میں دفنا کر مے خانے میں رکھ دینا. ساقی ابھی مے خانے کا در بند نہ کرنا، شاید مجھے جنت کی ہوا راس نہ آئی. اور کا یار اب جواب دیتے ہیں بروز حشر ہے، اتنی بھی جلد بازی کیا ذرا. میرے سوال کا یار اب جواب دیتے ہیں بروز حشر ہے، اتنی بھی جلد بازی کیا ذرا شراب تو پی لیں حساب دیتے ہیں. گناہ کیوں نہ کریں کیا خدا رحیم نہ تھا، گناہ کیوں نہ کریں کیا خدا رحیم نہ تھا، برائے مہربانی جواب عطا فرمائیں. اور جس شخص نے یہ اشعار گائے تھے اس کا انتقال ہو چکا ہے. وہ جہنم بھی مجھے دے تو کروں شکر ادا، کوئی اپنا ہی سمجھ کر تو سزا دیتا ہے. اس شعر کا دوسرا مصرع قابل اعتراض ہے. شعر نامناسب ہے. جنت جو ملے لا کر مے خانے میں رکھ دینا، کوثر کو میرے چھوٹے سے پیمانے میں رکھ دینا. پورا پڑھوں. میت نہ میری جا کر ویرانے میں رکھ دینا، بلکہ پیمانوں میں دفنا کر مے خانے میں رکھ دینا. ساقی ابھی مے خانے کا در بند نہ کرنا، شاید مجھے جنت کی ہوا راس نہ آئے. شاید مجھے جنت کی ہوا راس نہ آئے. پھر تیسرا ہے، تیرے سوال کا یار اب جواب دیتے ہیں بروز حشر ہے، اتنی بھی جلد بازی کیا ذرا شراب تو پی لیں حساب دیتے ہیں. یہ اشعار سخت ناشائستہ، سخت مضمون. جرأت تو بے باکی پر مشتمل ہے. ان کو پڑھنا ناجائز و حرام، بد انجام کفر انجام ہے. جی، گناہ کیوں نہ کریں کیا خدا رحیم نہ تھا. یہ شعر بھی سخت جرأت پر مشتمل ہے.
اور نامناسب ہے. جی. زید جس کے عقائد کفر کی حد تک خراب ہیں تو زید کا کمایا ہوا حلال ہے یا حرام؟ جبکہ زید کی جو دکان ہے اس سے نفع اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے کہ زید کچھ گھنٹہ اپنی دکان پر آتا ہے اور سامان بیچنے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ پیسے گھر لاتا ہے، جبکہ اسی دکان میں زید کا بھائی جس کے عقائد اچھے ہیں وہ بھی اسی طرح اپنا کام چلاتا ہے، جبکہ دونوں میں سے کسی نے اپنا نفع فیصد کے حساب سے طے نہیں کیا ہے. سوال کو تحریر طور پر لکھ کر کریں. جی. اگر کوئی یوں کہے کہ مغرب کی نماز اگر قضا ہو جائے تو عشاء کے بعد پڑھیں گے تو ادا ہوگی، کہنا کیسا ہے؟ اگر کوئی یوں کہے کہ مغرب کی نماز اگر قضا ہو جائے تو عشاء کے بعد پڑھیں گے تو ادا ہوگی، یہ کہنا کیسا ہے؟ یہ کہنا غلط ہے. اخبار وغیرہ خریدنے کے بعد اس پر کی تصویر کو مارکر یا قلم سے خراب کرنا کیا واجب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. زید نے یہ جملہ کہا تھا کہ اوپر والے کی غلطی ہے. اسے بکر نے فون پر توبہ اور تجدید ایمان کرا دیا، لیکن وہ تجدید نکاح نہیں کر رہا، اور زید اور اس کی ساس اور بیوی کہتے ہیں کہ زید کا نکاح نہیں ٹوٹا. ان سب پر کیا حکم ہے؟ تجدید نکاح لازم ہے. شادی کرنے سے پہلے منگنی کرنے کا رواج صحیح ہے؟ کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ جائز ہے. ایک مقرر نے اپنے بیان میں کہا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدایت نہیں لا سکے تو میں کیا ہدایت لاؤں گا. اس جملے کے کہنے والے پر کیا حکم شرع ہے؟ یہ جملہ سخت بھی باقی ہے. حضور کی شان میں جرات ہے، کرنے والا توبہ کرے. کیا اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے کبھی ہوائی جہاز سے سفر کیا؟ نہیں. جی. یہ مرید ہونے کے لیے ہیں درویش علی، اصغر علی، مجیدن بانو، محمد رفیق، روبینہ بانو، محمد فیروز، پروین بانو، روشن علی، مدینہ بانو، عمران علی، محمد اقبال، محمد سلمان، عالیہ بانو، محمد جاوید، ریشمہ بانو، ثانیہ بانو،
سمن بانو، محمد رضا، محمد عارف، محمد عمران اگوان، سیدہ عائشہ خاتون، سید محمد حسن، شیخ ضمیر سکندر، محمد ہارون، عبد المجیب انصاری جے پوری، سیما احمد بنتے عبد الغنی، انجم بانو، سحر بانو، نصرت بانو، حنیف، جی یہ پتہ نہیں کیا ہے، عبدالرحمان بانو، عبدالرحمان محمد، نجمہ حنیف، نسیم عبدالرحمن، اچھا، نذیب حیدر، صفتین رضا، جاوید ستار، نور فاطمہ، محمد ویرانی، محمد طفیل، ام شادیہ، ذاکر حسین، محبوب شیخ، روزی خاتون، وائف آف زبیر نظامی، محمد منہاج رضا، سناب زبیر نظامی، اور مقبول عبدالبھائی بادی۔ عبدالبھائی بادی ہے یا کیا ہے؟ ان سب کو على بركة الله داخل السلسلة هذه قضية بركة نوجدت في كذا. تجدید بیعت کے لیے محمد آصف قادری، محمد فاروق احمد، محمد غوث صفوان، محمد صادق احمد۔ دوبارہ بیعت کیا جاتا ہے۔ جی، آل انڈیا جماعت رضا مصطفیٰ، کیا یہ نام حضور اعلی حضرت یا کسی اکابر علماء کا ہی دیا ہوا ہے؟ اگر یہ نام ہمارے بڑوں کا دیا ہوا ہے تو کیا اس نام کو بدل کر کے صرف جماعت رضا مصطفیٰ رکھا جا سکتا ہے آل انڈیا کے بغیر؟ جماعت رضا مصطفیٰ فادر نے محمد تنویر رضا، لڑکے یعنی بوائے کا نام عطا کر دیں۔ منور، لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، حضور نام عطا فرما دیں، داخل سلسلہ فرمائیں اور کرم خاص سے نوازیں۔ والد کا نام اعجاز احمد۔ ایاز احمد۔ بدعقیدگی سے بچنے کے لیے کوئی عمل ہے اور شیطانی وسوسوں کو دور کرنے کا کوئی علاج ہے؟ رضوان احمد۔ کثرت سے لاحول پڑھیں۔ میں لمبے عرصے سے پائلز بواسیر کی بیماری سے پریشان ہوں، برائے مہربانی کوئی عمل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو تو وضاحت فرما دیں۔ آیات شفا پڑھیں۔ آیت شفا پڑھیں۔ درود وعدہ کون سی درود ہے؟ وعدہ، محمد عثمان خان۔ مجھے مستحضر نہیں۔ حضرت مجموعہ اعمال رضا کی اجازت عطا فرمائیں۔ مولانا سید سمیر احمد قادری حبیبی۔ اجازت دی جاتی ہے۔ والدہ کا نام سیدہ زینب ہے تو حضرت لڑکی کا نام عنایت فرمائیں اور اسے آپ کا مرید بنا لیجئے۔ سفیان قریشی۔ امامہ۔ والد کا نام محمد اسماعیل، بچے یعنی لڑکے کا نام رکھنا ہے۔ جبیل رکھ لیں، محمد جبیل۔ جی، کیا ہم ملفوظات اعلی حضرت میں دیے ہوئے عمل کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو طریقہ بتائیں۔ محمد معصوم۔ السلام علیکم۔ جو اعمال اس میں دی ہے بس ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ اعمال رضا کی اجازت عطا فرمائیں۔ محمد ریحان قادری۔ اجازت دی جاتی ہے۔ I humbly need permission to recite Dalail al-Khairat Sharif. Kindly also help me know the way to recite Dalail al-Khairat Sharif through Qadri tariqa. Sheikh Nishad Parveen. پڑھنے کی اجازت ہے۔
لکھنؤ کا قاضی شہر کون ہے؟ اور اگر کوئی نہیں تو کسی ناشر مسلک اعلیٰ حضرت کے نام عنایت کر دیں. رضا خان. اس وقت معلوم نہیں. اولاد ہونے کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں. توصیف رضا. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. جی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پریشانی دور ہو جائے. We are going to launch online website which will give discounts and offers. Inshallah, we will never sell any haram product in this. Need duas for this website. Need duas for this website and its organization. صحت ایمان کی حفاظت سلسلے میں داخل ہونے والوں کے لیے دعا کی عرض ہے. ان تمام تمنا اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں جناب شکیل احمد رضا، یاسین شریف، محمد آصف، محمد سلمان رضا، عامر رضا، ان مرزا اجلال احمد رضا، مہتاب خان، سید عامر حسین اور مظفر حسین. اللہ سب کی باتیں پوری کرے. آمین. شکریہ.